अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह इनाम की 156 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन ये कि तक़ूलु तुम कहो, इन्नमा बेशक उन्ज़िलत उतारी गई अल किताब अला ताइफ़तैनि ऊपर दो ग्रोहों के मिन क़ब्लिना हमसे पहले व इन और बेशक कुन्ना थे हम अन से दिरासातिहिम पढ़ने पढ़ाने से लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल। कुरैश का ये भी कहना होता था मुशरिकीन अरब का कि जो है अब इसी तर्जुमे के हवाले से तशरीह आएगी ये कि तुम कहो बेशक उतारी गई किताब ऊपर दो ग्रोहों के हमसे पहले और बेशक थे हम इसके पढ़ने पढ़ाने से बतागाफिल। यानी कि वो ये भी कहा करते थे कि एक हुज्जत सी किया करते थे कि और उन्होंने हुज्जत अल्लाह के सामने ही अल्लाह ताला ने पैगम्बरों का सिलसिला इसलिए भेजा है कि हुज्जत कायम ना रही इंसान की। इंसान झगड़ाल हुए फितरतन और उसने कहना था कि हमारी जो है हदायत के लिए कुछ नहीं भेजा गया। और तो अल्लाह ताला ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल इस उम्मत में से यानी इस मुशरिकीन अरब में से किया, अहले अरब में से किया। और जहालत का दौर तो रहा था वहाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद इनके अंदर पैगंबर पर उतारी तो उससे इन लोगों की हुज्जत ख़त्म हो जाती है, ताकि वो ये ना कहें कि इनसे पहले यहूद और नसारा को पैगंबर दिए गए, उनको किताबें दी गई, उनकी हदायत का इंतज़ाम किया गया, जबकि हमें तो खुला और बेशुतर मुहार छोड़ दिया गया। हमारी तरबियत के लिए अल्लाह ने कोई पैगंबर नहीं उतारा, कोई किताब नहीं उतारी। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से ये भी एक पहलू था जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से और कुरान के नाजिल होने से जो है उनकी ये हुज्जत ख़त्म हो जाती है। और तक़ूलु या तुम कहो लो कि अना बेशक हम उनजिला नाजिल की जाती अलैना हम पर एक किताब लकुन अलबत्ता होते हम अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता मिनहुम इनसे फ़कत तो तहकीक जाअकुम आगे तुम्हारे पास बय्यिनातन खुली दलील मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व हुदन और हदायत व रहमतुन और रहमत। फमन तो कौन अज़लमु ज़्यादा बड़ा ज़ालिम है मिम्मन इससे जो कज़बा झुटलाए भी आयातिल्लाह अल्लाह की आयत को वसदक़ा और रोके अनहा इससे। अब क्या था, वो कहते थे कि अगर हमारे ऊपर किताब नाजिल होती तो हम इनसे ज़्यादा हदायत याफ्ता होते। और जो है उनका ये दावा था कि हमारी हदायत का भी इंतज़ाम होना चाहिए था। तो अब अल्लाह ताला फरमाए कि अब जब कि तुम्हें पैगंबर भी आ चुका है, तुम पर किताब भी नाजिल हो चुकी है, तो इसके बावजूद वो हक़ को मान कर नहीं दे रहे थे और हक़ से गुरेज़ा थे। इनके पीछे यहूदी थे जो इनको तरह तरह की मुशगाफियाँ किया करते थे इस्लाम के बारे में, और ज़्यादातर उनका भी हाथ था कि वो इनको किसी रास्ते पर आने नहीं दे रहे थे। और दूसरा इनके खुद भी इवल था जिसकी वजह से वो अपने आबाओ अजदाद के जो सो कॉल्ड जिनको गॉड कहते हैं उनको मानते थे और एक अल्लाह पर उसके रसूल पर और इसकी किताब को तस्लीम करके नहीं दे रहे थे। जबकि उनका दावा इस किताब के आने से पहले इसके खिलाफ था और वो कहा करते थे कि अगर हमारे ऊपर किताब नाजिल हो जाए तो हम इन यहूद और नसारा से ज़्यादा अमल करने वाले बाअमल मुसलमान हूँ। तो अल्लाह ताला के फरमाते कि अब इससे ज़्यादा बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की आयत को झुटलाए और दूसरों को भी इस्लाम पर ईमान लाने से रोके और हक़ की मुखालफत करे और ढटाई का मुज़ाहिरा करे। इससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा। सनजज़ी लल्लज़ीना अनकरीब हम जज़ा देंगे इन लोगों को यस्रिफ़ूना जो मुँह मोड़ते हैं अन आयातिना हमारी आयात से। सूअल अज़ाब बुरा अज़ाब बिमा बेवजह इसके जो कान थे वो यस्रिफ़ून मुँह मोड़ते। अब अल्लाह ताला ने देख लिया कि वो
اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ اگر انہیں آسمان سے دنیا میں دوبارہ زندگی دی جائے تب بھی یہ مان لانے والے نہیں ہیں، تو کیا ہی بات ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے روش اختیار کی ہے اسلام کی سرکوبی کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایک انسان کو ستانے کے لیے جو پیغمبر بنا کر بھیجے ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور عنقریب ہم انہیں بہت برا عذاب دیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہو چکی اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ ایک اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے حق کے مقابلے میں سرکشی دکھائی، اس کی وجہ سے وہ ایک بہت برے عذاب سے دوچار ہوں گے، اور جسے اللہ برا عذاب کہہ دے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت پھر اس میں کیا ہوگا۔ حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ تاتیہم الملائکۃ، تو آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی یا آ جائے رب کا تیرا رب، او یاتی یا آ جائیں بعد و بعض آیات نشانیاں رب کا تیرے رب کی، یوم جس دن یاتی آ گئی بعض آیات رب کا تیرے رب کی، لا ینفع نہ نفع دے گا نفسن کسی شخص کو ایمان کا، ایمان اس کا لم نہ تکن تھا وہ آمنت ایمان لایا من قبل اس سے پہلے، او یا کسبت یا اس نے کمایا فی ایمان ہے اپنے ایمان میں، خیرن کسی نیکی کو۔ سبحان اللہ، اب اللہ تعالیٰ کتنا کھول کر بیان کر رہے ہیں سرکش لوگوں کے لیے قرآن پاک کو، اور دنیا میں ہی ان کی جو ہے دنیا میں ہی ان کو وہی دی جا رہی ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آخرت میں میدان قائم کر کے مثالیں بنا کر انہیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان سے سوال جواب ہوں گے اور یہ آگے سے ان کا رد عمل ہوگا۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرا رب، یا آ جائیں بعض آیات نشانیاں تیرے رب کی، جس دن آ گئی بعض آیات تیرے رب کی، نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان اس کا نہ تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا اس نے کمایا اپنے ایمان میں اس کے کسی نیکی کو۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ واضح نشانیاں مانگتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معجزے ان کے سامنے جو ہے معجزے جو ہے اللہ تعالیٰ دکھائے، پہاڑوں کو دو ٹکڑے کر دے، پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ وہ پیغمبر سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں نشانیاں دکھائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، تو تب ہم ایمان لائیں گے، معجزے دکھائیں۔ تو بہت تنگ کیا انہوں نے پیغمبر کو بھی، پہلے ایمان کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی ہماری نشانی آ گئی نا تو پھر وہ اس وقت آئے گی جب ان کا آخری وقت ہوگا، اس وقت ان کا ایمان ان کو کوئی نفع نہ دے گا، اور اس وقت ان کی جو ہے ایسی مہلت نہیں ملے گی، نشانی آ گئی زندگی ختم ہو گئی، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اچھے عمل کر سکیں۔ ان کے پاس یہی موقع ہے کہ وہ نشانی سے پہلے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ وہ نشانیوں پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ باقی پیغمبروں کو ملی ہے تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جن کی حفاظت کے لیے نہ کوئی فرشتہ ہے، اللہ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کو مطلب کوئی نشانی نہیں دی، جیسے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کافی زیادہ معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زور دیا کرتے تھے، پریشر ڈالا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ جب نشانی آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ جیسے فرعون نے جب دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ نے سمندر کے اوپر پل بنا دیا اور ان کی قوم گزر گئی، اور جب وہ گزرنے لگا تو پل غائب ہو گیا اور اس سمندر میں ڈوب گیا، تو اس نے ڈوبتے ہوئے کیا کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی ایمان کو اس کا ایمان لانے والے کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ تو ایک ڈر ہوتا ہے کہ اب میں مرنے لگا ہوں تو میں ایمان لے آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بخوبی آپ کی نیت سے بخوبی واقف ہے۔ تو جب نشانی آ گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کا کام ہے کہ کس نشانی کو کس وقت ظہور میں لائے اور کس کے سامنے لائے، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اور انہوں نے جو کمایا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ عمل کیے ہیں نا وہ برے ہی کیے ہیں، حق کی مخالفت ہی کی ہے۔ اگر تو کسی ٹائم پر انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ چیز بھی ان کے کام آ جاتی،
یا حق کے بارے میں کوئی اچھی بات کی ہوتی تو وہ بھی ان کے کام آ سکتی تھی، لیکن اب ان کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی بنا پر ان کی بخشش ہو سکے، اور نہ ہی ان کو ایک اور زندگی ملے گی جس میں وہ کچھ اچھا کر سکیں گے۔ قل انتظروا، کہہ دیجیے انتظار کرو، ان بے شک ہم منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہہ دیجیے کہ انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی روش پر ڈٹے رہو اور میں اپنے حق کی تبلیغ پر کھڑا ہوں، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا اللہ کے فیصلے کا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے الگ الگ کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور تھے وہ شیعاً، گروہ، لستا، نہیں آپ، منہم، ان میں سے، فی شیء، کسی چیز میں، انما، بے شک امرہم، ان کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ بتا دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے، جو کانوں تھے وہ یفعلون، وہ کام کرتے۔ یعنی کہ دنیا میں بہت سے دین آئے اور ہر مذہب نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا، کچھ نئی چیزیں ایڈ کر دی اور اللہ کے احکام نکال دیے، جو ان کی خواہش نفس نے کہا اس کا اضافہ کر دیا، جو ان کو مشکل لگا وہ انہوں نے ہٹا دیا، جو ان کے علماء اور ربیز نے کہا وہ انہوں نے ایڈ کر لیا، اور جو سب شیطان کے پیچھے حربے تھے نا، چیلے چاٹے تھے سب شیطان کے، اور شیطان کے کہنے پر انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تو ہر ٹکڑے کو ایک گروہ پیروی کر رہا ہے، تو اس طرح جو ہے بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں، جو کہ اسلام میں گروہ بندی ممنوع ہے۔ بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا اس کے ساتھ اس کے جو تھے وہ کام کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کس نے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا باقی امتوں کے ساتھ، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے پورا کھاتا ان کے سامنے کھولا جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا بعد میں کثیر تعداد اس کی پیروی کر رہی ہے نا، تو ان کا گناہ کا کھاتا بھی ان کے ذمہ چلا جائے گا۔ تو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ تم یہ کرتے رہے ہو، اور کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اور تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے نا، وہ پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور تم، جی ہاں اس کا یہ تشریح تھی، من جا، جو کوئی لایا۔ دوستو یہاں ایک تو پنکھے کی آواز زیادہ ہے دوسرے کمرے میں، اور دوسرا تھوڑا سا لکڑی کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کمرے میں آنا پڑا ہے، اور پنکھے کی وجہ سے آواز تھوڑی سی وہ ہے۔ من، جو کوئی جا لایا، بالحسنات، نیکی کو، فلاح، تو اس کے لیے اشر، 10 امثال ہے، اس کی مثل ہے، ومن جا، جو کوئی لایا، بالسیئات، ایک برائی کو، فلا، تو نہ، یجزا، وہ بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر اس کی مانند، وہم، اور وہ، لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، دین اسلام کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھلائی کو لائے گا، دیکھیں اب ذرا سی بھلائی، اس کا 10 گنا اس کو دیا جائے گا۔ کیوں اللہ 10 گنا دے گا؟ کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ فیصلے کرے گا اور رحمت ایڈ کرے گا آپ کے اعمال میں، تو ایک عمل آپ کا ہو گیا، 10 درجے رحمت اس کی طرف سے ہو گئی، یہ کس لیے؟ آپ کی بخشش کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنا حلیم اور اتنا مہربان ہے آپ کا رب، تو جو کوئی اچھا عمل لائے گا تو 10 گنا اس کو ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس برائی کے برابر ہی اس کو صلہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ 10 گنا اللہ ایڈ کر کے برائی کا بدلہ لے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آیت کتنی زیادہ آپ کی رب کی رحمت اور اس کی مہربانی پر حاوی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ انسان کو للچاتی ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کتنے آپ کو طریقوں سے اچھے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ،
اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور جتنی برائی کوئی لے کر جائے گا اس کے برابر اس کو صلہ ملے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر برائی سے برابر اللہ تعالیٰ برائی سے زیادہ آپ سے جس طرح اچھائی کے ساتھ 10 گنا بڑھا کے آپ کو وہ اجر دے گا، اس طرح برائی کے ساتھ کچھ بڑھاتا تو یقیناً انسان جھگڑالو نافرمان کہتا کہ یہ اللہ کا ظلم ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جو برائی آپ نے کی، جو گناہ کمٹ کیا، اسی کے برابر آپ کو جو ہے حساب ہوگا. لیکن آپ کا رب چاہے گا آپ کے اعمال کے توازن سے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ایک اللہ نے یہ راستہ رکھا ہوا ہے کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں، اور وہ بخش دے گا، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اپنے اعمال پر برابر نظر رکھیں، اور ہر دن کچھ چھوٹا سا عمل ایسا کر لیا کریں جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو، یا پھر پہلے کرتے رہیں تو پھر اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں. یا پھر آپ نے کچھ آپ کا دل چاہے کسی نیکی کرنے تو کوئی ایسا عمل کر دیں چھوٹا سا بھی جو اللہ کو پسند آ جائے. تو کوئی انسان ایسے ہو کہ جن کی کسی ایک عمل پر بخشش ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے رحمت کی نشانیاں ہیں. تو دوستو یہ لکڑی کا کام اور ٹھک ٹھک ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی آپ کو. تو یہاں تک پڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین ثم